बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये हम गुफ्तगू कर रहे थे खिलाफत अली अलैहिस्सलाम के ऊपर, और अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत के ऊपर गुफ्तगू करते हुए कल मैंने आपकी खिदमत में आयत इस्तखलाफ पेश की थी, जिसे अहले सुन्नत अमूमन खुलफाए सलासा की दलील के खुलफाए सलासा की खिलाफत की दलील के तौर पर पेश करते हैं। और उसमें मैंने ये अर्ज़ किया था कि ये लोग बिरादरान अहले सुन्नत जो हैं वो कुरान मजीद की सूरह नूर की आयत नंबर 55 का एक हिस्सा तो बयान कर देते हैं, और उस हिस्से को बयान करके और वो उनकी खिलाफत सालसा को सही और जायज़ साबित करने के लिए की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी आयत का जो बाकी हिस्सा है उसे बयान नहीं करते। वो सूरह नूर की आयत नंबर 55 क्या है, मैं एक दफ़ा उसका तर्जुमा आपको पढ़ के सुनाता हूँ। फिर इसके ऊपर कुछ गुफ्तगू हमने कल की थी, कुछ गुफ्तगू इंशाल्लाह आज हम इसके ऊपर करेंगे। सूरह नूर की आयत नंबर 55, जिसे आयत इस्तखलाफ भी कहा जाता है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, तुम में वो लोग जो ईमान ले आए हैं और नेक आमाल बजा लाए हैं, अल्लाह ने इनसे वादा कर रखा है कि इन्हें ज़मीन में इस तरह जानशीन ज़रूर बनाएगा जिस तरह इनसे पहलों को जानशीन बनाया था। यानी जानशीन से मुराद यहाँ खलीफा है, लफ्ज़ खलीफा का तर्जुमा इन्होंने जानशीन कर रखा है। यानी इस तरीके से इनको ज़मीन पर खलीफा बनाएगा जिस तरीके से इनसे पहलों को खलीफा बनाया था, और जिस दीन को अल्लाह ने इनके लिए पसंदीदा बनाया है इसे पायदार ज़रूर बनाएगा, और इन्हें खौफ के बाद अमन ज़रूर फराहम करेगा, और वो मेरी बंदगी करेंगे और मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक ना ठहराएंगे, और इसके बाद भी जो लोग कुफ्र इख्तियार करेंगे बस वही फासिक हैं। अब ये अहले सुन्नत क्या करते हैं कि आयत का एक हिस्सा बयान करते हैं। वो हिस्सा क्या है कि तुम में से वो लोग जो ईमान ले आए हैं और नेक आमाल बजा लाते हैं, अल्लाह ने इनसे वादा कर रखा है कि इन्हें ज़मीन पर खलीफा बनाएगा। बस वो कहते हैं चूँकि हज़रात अबू बकर, उमर, उस्मान को अल्लाह ने खलीफा बनाया है, लिहाजा ये नेक अमल भी हैं और इनको खिलाफत इनको मिली है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह की तरफ से मिली है, और ये लोग ईमान वाले भी हैं और नेक अमल वाले भी हैं। लेकिन ये आयत के उस हिस्से को छोड़ देते हैं जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिस तरह इनसे पहलों को हमने खलीफा बनाया था। अब कल जो मेरी गुफ्तगू थी वो इसी मौजू के ऊपर थी कि अल्लाह ताला ने पहलों को कैसे खलीफा बनाया था, और पहलों को किस किस को खलीफा बनाया था और कैसे बनाया था। आज हम इसी आयत में थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, जिस दीन को अल्लाह ने इनके लिए पसंदीदा बनाया है, जिस दीन को अल्लाह ने इनके लिए पसंदीदा बनाया। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो दीन का जिक्र फरमाया है, तमक्कुन दर दीन, दीन का जिक्र फरमाया है, इससे वाज़ेह हुआ है कि इस इस्तखलाफ से मुराद मुतलक इक़्तिदार नहीं है बल्कि दीनी इक़्तिदार है। यानी दुनियावी इक़्तिदार नहीं है, जो हुकूमत में आ जाना, सदर बन जाना, वज़ीर आज़म बन जाना, बादशाह बन जाना, अमीर बन जाना, ये इक़्तिदार मुराद नहीं है इससे, बल्कि इससे मुराद दीनी इक़्तिदार है, जिसमें दीनी तालीमात को बालादस्ती हासिल हो, दीनी क़वानीन और दस्तूर हयात का निफाज हो। इसीलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर दुनियावी इक़्तिदार का जिक्र नहीं किया है, दीनी इक़्तिदार का जिक्र किया है। अच्छा, उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, और इन्हें खौफ के बाद अमन ज़रूर फराहम करेगा। यानी पहले ये खौफ में थे, उसके बाद इन्हें अमन फराहम करेगा। अब खौफ के बाद अमन होगा, ये जिक्र नहीं है कि ये खौफ किन से होगा, दाखिली है, खारजी है, या किसी और सूरत का जिक्र है, अंदरूनी दुश्मनों से है, बैरूनी दुश्मनों से है, वक्त के हुक्मरानों से है, जुल्म ज़्यादती करने वालों से है, किन से, इस चीज़ का इसमें तस्रीह मौजूद नहीं है। लेकिन ये तस्रीह ज़रूर मौजूद है कि खौफ के बाद अमन होगा। यानी एक पीरियड ऐसा गुजरेगा कि जो खौफ का है, फिर उसके बाद अमन आएगा। अब अगर हम इसको उनके ऊपर मुतमक्किन करते हैं, मुंतबिक करते हैं खुलफाए सलासा के ऊपर, तो हम ये देखते हैं कि उनके दौर में दीनी इक़्तिदार हासिल नहीं हुआ है। उनके दौर में दुनियावी इक़्तिदार तो था, दीनी इक़्तिदार नहीं था।
ان کے زمانے میں بہت ساری بدعتیں رائج ہوئی ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں یہ کہ زمین پر خلیفہ بنائے گا، زمین سے مراد کل ارض ہے، پوری زمین ہے، لیکن ان کی جو حکمرانی تھی وہ ایک مخصوص خطے کے اوپر تھی، اور وہ بھی دنیاوی حکمرانی تھی، دینی حکمرانی نہیں تھی۔ وہ دین میں بہت ساری بدعتیں جاری کر دی گئی تھی، اور بہت ظلم و زیادتی بھی اس دور میں ہوتی رہتی تھی۔ اچھا، اب اس میں جو ہے کہ وہ اس امن کی فضا میں اللہ کی بندگی کر سکیں گے، یعنی اس ظلم کے بعد جو امن کا پیریڈ ہوگا اس میں وہ اللہ کی بندگی کر سکیں گے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ خلفائے ثلاثہ کے دور میں نہیں ہے۔ اس سے اس خوف کی نوعیت کا علم ہوتا ہے کہ یہ خوف مذہبی تعلیمات پر عمل اور اللہ کی بندگی کرنے کے متعلق ہے۔ شرک اور کفر اور نفاق اور بدعت سے پاک ایک خالص دینی تعلیمات کا رواج ہوگا۔ لیکن اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ شرک بھی موجود تھا، کفر بھی تھا، نفاق بھی تھا، بدعتیں بھی تھیں، اور بدعتوں کا میں اپنے وائس نوٹ میں ذکر بھی کر چکا ہوں کہ دوسری خلافت کے دور میں کیا کیا بدعتیں ہوئی ہیں، تیسری خلافت کے دور میں کیا کیا بدعتیں ہوئی ہیں، اور اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس مخصوص علاقے میں نہ صحیح لیکن اس کے گرد زمین میں کہیں نہ کہیں پر شرک تھا، کفر تھا، نفاق تھا، بدعتیں تو خود وہاں پر بھی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شرک اور کفر اور نفاق جب تک رہے گا جب تک دینی غلبہ حاصل نہیں ہوگا، اور قرآن اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ دینی غلبے کا ذکر کر رہا ہے، یعنی پورے کرۂ ارض کے اوپر دینی غلبہ حاصل ہو جائے، اور اس میں سے شرک اور کفر اور نفاق اور بدعت سب کا خاتمہ ہو جائے، جو کہ یقیناً ان ادوار میں نہیں ہوا ہے۔ اچھا، ان اوصاف کے حامل خلافت کے مصداق کی تلاش میں مفسرین کو بڑی مشکل پیش آئی۔ بعض لوگ خلافت کو غلبہ اور اقتدار کے معنی میں لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اقتدار اور طاقت پر آنا ہی صلح و ایمان کا معیار ہے۔ اس حوالے سے مولانا سید ابو العلا مودودی نے اپنی قرآن مجید کی تفسیر تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ بعض لوگ خلافت کو محض حکومت اور فرمانروائی اور غلبہ و تمکن کے معنی میں لیتے ہیں، پھر اس آیت سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ جس کو بھی دنیا میں یہ چیز حاصل ہے وہ مومن اور صالح اور اللہ کے پسندیدہ دین کا پیروکار اور بندگی حق پر عامل اور شرک سے مجتنب ہے، اور اس پر مزید یہ ستم ڈھاتے ہیں کہ اپنے اس غلط نتیجے کو بٹھانے کے لیے ایمان، صلاح، دین حق، عبادت الہی اور شرک، بلکہ ہر چیز کا مفہوم بدل کر اور کچھ سے کچھ بنا ڈالتے ہیں جو ان کے اس نظریے کے مطابق ہو جو انہوں نے قائم کر رکھا ہے، یعنی اپنے عقیدے کے مطابق۔ پھر وہ دین کی بھی تشریح کر رہے ہوتے ہیں، شرک کی بھی تشریح کر رہے ہوتے ہیں، عبادت الہی کی، یعنی اپنے نظریے کے مطابق ایک تشریح کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن نے جو نظریہ پیش کیا ہے، حدیث نے جو نظریہ پیش کیا ہے، اس کو وہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن کی بدترین مانوی تحریف ہے، جو یہود و نصارہ کی تحریف سے بھی بازی لے گئی ہے۔ جیسی تحریفات یہود و نصارہ نے کر رکھی تھی، اس سے زیادہ بدتر تحریف یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے قرآن اور حدیث کی تشریح کرنا شروع کر دیں، اور اس آیت میں اور اس جیسی اور دیگر آیات میں استخلاف سے مراد دنیاوی اقتدار کو لے لیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیاوی اقتدار کی نہیں بلکہ دینی اقتدار کی بات کی ہے، چونکہ اس میں بنو امیہ، بنو عباس اور آج تک کے تمام مسلمان حکمران شامل ہوتے ہیں، خواہ ان کا کردار اور ان کا خود اسلام کے بارے میں نظریہ کچھ بھی ہو۔ اب اگر بنو امیہ اور بنو عباس کے حکمرانوں کو بھی اگر آپ اس میں شامل کرنا شروع کر دیں گے، پھر تو اسلام کو اللہ ہی حافظ ہے۔ استخلاف کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر ان کی حکومت قائم ہوئی اور ان کو اس کا اہل بنا دیا گیا، جیسے شام، عراق، خراسان اور مغرب میں ان کی حکمرانی قائم ہو گئی تھی۔ یہ ایک موقف ہے کہ جو بعض لوگ پیش کرتے ہیں۔ دوسرا موقف اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ وعدہ استخلاف عہد حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان میں پورا ہوا ہے، اور وہ اس وعدے الہی کے مصداق صرف خلفائے ثلاثہ کی 25 سالہ دور کو لیتے ہیں۔ اس میں وہ حضرت علی کے دور خلافت کو شامل نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں فتوحات نہیں ہوئی ہیں
اگر یہ استخلاف سے خلفائے راشدین مراد نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ خلافی لازم آتی ہے۔ یہ وعدہ اور جن کے ساتھ یہ وعدہ ہے وہ صرف خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں پورا ہوا ہے۔ تعجب کا مقام یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے موقف پر لفظ منکم سے استدلال کرتے ہیں۔ لفظ منکم سے کیسے استدلال کرتے ہیں؟ کیونکہ اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعد الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں۔ آمنوا منکم، منکم سے یہ مراد لیتے ہیں کہ جی یہاں پر اس منکم سے مراد وہ لوگ ہیں، الذین آمنوا منکم سے مراد صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ صحابہ کرام جو ہیں وہ اس آیت کے سب سے پہلے مصداق ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے علاوہ کسی کی خلافت کا یہاں پر ذکر ہی نہیں ہے۔ اب اگر ہم ان کی منطق کو مان لیں تو قرآن مجید کی متعدد ایسی آیات ہیں جس میں منکم سے مراد پھر صرف اور صرف صحابہ کرام لیے جائیں گے، اس کے علاوہ اور ہم کسی کو نہیں لے سکیں گے پھر، اور پھر قرآن مجید کا بالکل مفہوم ہی تبدیل ہو کے رہ جائے گا۔ میں اب ساری آیات تو نہیں پیش کر سکتا، لیکن ایک آیت پیش کرتا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185، جس میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا اعلان کیا ہے۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور ہدایت کی واضح دلیلیں اور حق اور باطل کو کھول کر دکھلانے والا ہے۔ پس جو شخص تم میں سے اس مہینے میں حاضر ہو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ فمن شاہد منکم شہرا فلیصوم، اب یہاں پر منکم آیا ہے، اگر ہم منکم سے مراد صرف صحابہ کرام لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کے روزے جو ہے وہ صرف صحابہ کرام پر فرض ہیں، باقی امت پر فرض نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ غلط بات ہے، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ رمضان کے روزے اس منکم کے باوجود قیامت تک آنے والی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آیت استخلاف میں جو منکم ہے اس سے مراد بھی صرف صحابہ کرام نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والی پوری امت ہے، اور وہ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، جیسے کہ رمضان کے روزے اور ایسے بہت سارے احکامات ہیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے ایک رمضان کی آیت آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اچھا، اب اس حوالے سے تیسرا موقف دیکھیں۔ وعدہ استخلاف خلفۂ اربعہ سے پورا ہوتا ہے، تاہم ان میں منحصر نہیں ہے بلکہ 12 خلفاء ان کے مصداق میں شامل ہیں۔ تیسرا موقف یہ ہے کہ نہیں، پہلے 3 خلیفہ نہیں بلکہ چوتھے خلیفہ بھی اس میں شامل ہے، بلکہ 12 خلیفہ اس میں شامل ہیں۔ اب 12 خلیفہ جو ہیں اس کے حوالے سے ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ حدیث بیان کی ہے کہ جس میں رسول اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے معاملات اس وقت تک درست رہیں گے جب تک ان پر 12 افراد حاکم نہ ہوں، 12 امیر نہ ہوں۔ ایک روایت میں امیر کا لفظ ہے، ایک روایت میں حاکم ہے، ایک روایت میں خلیفہ کا لفظ ہے، ایک روایت میں امام کا لفظ ہے، مختلف روایتوں میں مختلف الفاظ ہیں، لیکن 12 کی تعداد تمام میں ہے، 12 خلیفہ کے ہونے تک، 12 امیر، 12 سردار، 12 امام ہونے تک۔ پھر آگے مزید لکھتے ہیں علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں مزید لکھا ہے کہ اس حدیث میں اس بات پر دلالت ہے کہ 12 خلفاء کا وجود ضروری ہے۔ یہ شیعوں کے 12 امام نہیں ہو سکتے کیونکہ ان میں سے اکثر کو حکومت نہیں ملی۔ لیکن اب ابن کثیر کا بھی یہی نظریہ ہے کہ حکومت ہے تو خلیفہ ہے، حکومت نہیں ہے تو خلیفہ نہیں ہے۔ یہ انتہائی باطل نظریہ ہے۔ خلافت عہدہ منصوص من اللہ ہے، نہ کہ حکمرانی سے اس کا کوئی تعلق بنتا ہے۔ آدم علیہ السلام خلیفہ تھے، حکومت ان کے پاس نہیں تھی۔
ہارون علیہ السلام خلیفہ تھے، حکومت ان کے پاس نہیں تھی. خیر بہرحال اس کے اوپر ہم کل بات کر چکے ہیں. اچھا، ابن کثیر مزید لکھتے ہیں کہ البتہ یہ 12 قریش سے ہوں گے اور حکومت کریں گے، عدل اور انصاف قائم کریں گے، جن کی بشارت قدیم کتابوں میں موجود ہے. عدل و انصاف قائم کریں گے جن کی بشارت قدیم کتابوں میں بھی ہے. پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ 12 امام بلا فصل آئیں. بلا فصل بھی ہو سکتے ہیں اور وقفے سے بھی ہو سکتے ہیں. اب یہاں پر جو ہے نا یہ ڈنڈی مار رہا ہے، ابن کثیر یہاں پر ڈنڈی مار رہا ہے، کیونکہ جب وہ یہ حدیث لکھ رہا تھا 12 خلفہ والی، تو پھر اسے یاد آیا کہ میں تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی لکھوں گا، اور اس کے بعد پھر مجھے اگر بلا فصل ہوتے ہیں تو پھر معاویہ کو بھی لکھا نام بھی ڈالنا پڑے گا، پھر یزید کا نام بھی ڈالنا پڑے گا. یہاں پر وہ ٹھہر گیا. پھر اس نے کہا کہ جی ان کا بلا فصل ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ وقفے کے بعد بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ابن کثیر جیسا بنو امیہ کا حامی شخص وہ تو یہاں پر رک گیا، لیکن بعض نے تو بڑی جرت کا مظاہرہ کیا، بڑی جسارت کا مظاہرہ کیا. لفظ جرت مناسب نہیں ہے، جسارت مناسب ہوگا. اور انہوں نے لکھ دیا، میں بیان کر چکا ہوں، تاریخ خلفاء میں جلال الدین سیوطی نے، سیرت النبی میں اس نے شبلی نعمانی نے، اور شرح فقہ اکبر میں ملا علی قاری متقی نے، اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں میں انہوں نے بڑی جسارت کرتے ہوئے بڑی جرت کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ جو 12 خلیفہ ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا تھا، ان میں ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور معاویہ اور یزید اور عبد الملک بن مروان، اور پھر عبد الملک اور پھر مروان کی اولاد کے آگے اس کی نسل کو آگے بڑھایا. یعنی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ معاویہ اور یزید بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی خلافت پر متمکن ہوئے ہیں. تو اگر اس آیت کے معنی ہم ظاہری اقتدار لیتے ہیں تو پھر تو ماننا پڑے گا کہ معاویہ اور یزید بھی اس آیت کے مصداق ہیں، پھر تو یزید کو بھی اپنا خلیفہ مانو. خیر بہرحال چوتھا موقف جو ہے وہ شیعہ امامیہ کا ہے، شیعہ اثنا عشریہ کا ہے. چونکہ اس استخلاف میں دین کا اقتدار اور دینی تعلیمات کا نفاذ ہوگا تو ظلم و جور کی جگہ زمین عدل اور انصاف سے پر ہو جائے گی. یعنی دیکھیں، ظلم کے بعد امن کے الفاظ قرآن مجید میں آئے نا، تو ظلم کے بعد امن کب آئے گا؟ اب اس وقت تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک پوری دنیا میں امن قائم ہو چکا ہے، عدل قائم ہو چکا ہے. ایسا تو نہیں ہوا. کب ہوگا یہ؟ ہزاروں حدیثیں موجود ہیں امام زمانہ کے ظہور کے حوالے سے کہ امام زمانہ ظلم و جور کے نظام کو ختم کر کے عدل اور انصاف کا نظام قائم کر دیں گے. ایسا رسول کے بعد کب ہوگا؟ خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا ظہور مہدی کے بعد تا قیام قیامت کے لیے ہوگا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کے بعد فرمایا، قبلے کی طرف اپنے دست مبارک سے اشارہ کر کے فرمایا، اہل بیت یہاں ہیں. ایک اور حدیث میں جو جابر بن سمرہ سے ہے 12 خلفاء کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر تو میرا الگ سے ایک وائس نوٹ بھی موجود ہے. تو ان تمام روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. اچھا، ایک اور حدیث جو جابر بن سمرہ سے عبد الملک بن عمیر سے ہے. جابر بن سمرہ والی روایت میں تو صرف اتنا ہے کہ 12 خلفاء ہوں گے جو قریش میں سے ہوں گے، لیکن عبد الملک بن عمیر والی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ وہ بنی ہاشم سے ہوں گے، وہ قریش کے علاوہ بنی ہاشم سے ہوں گے. اچھا، پھر حضرت ابو ذر غفاری والی جو روایت ہے، یہ میں نے اپنے 12 اماموں والے وائس نوٹ میں ڈالا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت سلمان فارسی والی جو روایت ہے اس میں انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ یہ بنی ہاشم سے ہی نہیں بلکہ اہل بیت میں سے ہوں گے، اہل بیت رسول میں سے ہوں گے. تو اگر ہم اس کو مانیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے پھر کہ یہ جو جس خلافت کا ذکر اس آیت کے اندر ہوا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی خلافت، اور وہ بھی تمام شرط و شرائط کے ساتھ جس کا اس آیت میں ذکر ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے زمانے میں جا کر پوری ہوگی. اس کے حوالے سے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں. کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ خلفاء سے مراد ائمہ علیہ السلام ہے. تفسیر قمی میں ہے کہ یہ آیت حضرت قائم علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے جن کا تعلق آل محمد
علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ فیض کاشانی کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا خوف قائم علیہ السلام کے ذریعے سے امن میں تبدیل ہوگا، یا یہ سب کچھ ایک ساتھ ہوگا، لہٰذا یہ روایت سابقہ روایت کے منافی نہیں ہو سکتی ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں اہل بیت علیہ السلام سے مروی ہے کہ یہ آیت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو آل محمد میں سے ہوں گے۔ عیاشی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت امام علی ابن الحسین سے روایت کی ہے کہ آپ نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ خدا کی قسم وہ ہم اہل بیت کے شیعہ ہوں گے، اور ان کے ساتھ ہمارے ایک مرد کے ذریعے سے جو اس امت کا مہدی ہوگا یہ کہا جائے گا، اور وہ وہی ہوگا جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ گیا تو اللہ اسے طولانی کر دے گا، یہاں تک کہ میری اطرت میری اولاد کا ایک فرد حاکم ہوگا جس کا نام میرا نام ہوگا، وہ زمین کو عدل اور انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بری ہوگی۔ مزید فرمایا ہے، اور اچھا ایسی ایک روایت میں امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرمایا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار ہیں۔ ملا فیض کاشانی نے لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کا یہ فرمانا وہ در حقیقت بخدا ہمارے شیعہ ہوں گے جن کے ساتھ یہ کیا جائے گا، یعنی ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دیا جائے گا، اور یہ ان کے ساتھ ہو کر رہے گا۔ ابھی اس وقت کے آپ حالات دیکھیں نا، شیعہ کس خوف کی حالت میں زندگی گزار لیتے ہیں، دہشت گردی، قتل و غارت گری، کفر و شرک کے فتوے، کیا کیا کچھ ان کے خلاف پروپیگنڈے نہیں ہو رہے تھے۔ اب اس کے بعد امن کی حالت کب آئے گی؟ جیسا کہ اس آیت میں سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ خوف کے بعد امن ہوگا۔ کتاب اکمال الدین میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ قصہ نوح کا ذکر کرتے ہوئے اور ان کی قوم کے بارے میں مومنین کا انتظار فرج، مشکلات سے نجات، کشائش، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں استخلاف اور اقتدار دکھلا دیا، اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی طرح قائم علیہ السلام کے لیے ہوگا کہ ان کی غیبت کے دن طویل ہو جائیں گے تاکہ حق کا خالص ہونا واضح ہو جائے اور ایمان میل کچیل سے صاف ہو جائے۔ شیعوں میں جن کی تینیت ہو وہ مرتد ہو، تینیت خباثت سے بری ہوگی وہ تو مرتد ہو جائیں گے، جن کے بارے میں نفاق کا خوف ہوگا جب وہ استخلاف، جانشینی اور تمکین اقتدار کو اور عہد قائم علیہ السلام کو منتشر ہونے والے امر کو محسوس کریں گے۔ یعنی جو منافق شیعوں کی صفوں میں گھسے ہوئے ہوں گے، جن کی فطرت کے اندر خباثت موجود ہوگی، وہ آٹومیٹکلی الگ ہو جائیں گے شیعوں سے، وہ دور چلے جائیں گے شیعوں سے، وہ نکل جائیں گے شیعوں کے اندر سے، اور پھر خالص شیعہ باقی رہ جائیں گے امام علیہ السلام کے دور میں، یعنی امام مہدی علیہ السلام کے دور میں۔ کتاب جوامع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ زمین کو میرے لیے سکیڑ کر قریب کر دیا گیا ہے، یہاں تک کہ میں نے اس کے تمام مشرقوں اور تمام مغربوں کو دیکھا، اور میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچ جائے گا جو زمین کا حصہ مجھے دکھلایا گیا ہے۔ یعنی اس روایت سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پوری زمین کے اوپر، پوری مکمل زمین کے اوپر اقتدار حاصل ہوگا۔ یہ اقتدار دنیاوی اقتدار بھی ہے اور دینی اقتدار بھی ہے، لیکن اس آیت میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ دینی اقتدار کا ذکر کیا گیا، یعنی پوری دنیا کے اوپر اسلام کا پرچم لہرا جائے گا، ایک دین ہوگا، ایک پرچم ہوگا، ایک امام ہوگا، ایک حکومت ہوگی، ایک نظام چلے گا۔ فرمایا کہ حضرت مقداد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی مٹی کا بنا ہوا گھر یا پشم کا بنا ہوا گھر ایسا نہ ہوگا جہاں تک اللہ کا کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ عزیز کو عزت دے کر اور ذلیل کو متی بنا کر اللہ جنہیں عزت دے گا تو انہیں اسلام کا اہل بنا دے گا، اور جنہیں متی و مناقات بنائے گا کہ وہ اس دین کو قبول کر لیں گے۔ یعنی یہ امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا کہ جب پوری زمین کے اوپر اقتدار قائم ہو جائے گا، پوری زمین کے اوپر اقتدار قائم ہو جائے گا۔ کن کا؟ امام مہدی علیہ السلام کا۔ خوف کا دور ختم ہو جائے گا، امن کا دور آ جائے گا، دین کا غلبہ حاصل ہو جائے گا، پوری دنیا کے اوپر ایک اسلام کا پرچم لہرا رہا ہوگا۔ تو یہ آیت
اصل میں امام مہدی علیہ السلام کی دینی غلبے اور حکومت کے بارے میں ہے۔